नाज़रीन, गुज़श्ता 12 घंटों में पाकिस्तान में एक वीडियो क्लिप वायरल है। ये मैसिवली शेयर हो रहा है, धड़ाधड़ लोग इसे शेयर कर रहे हैं और इसके ऊपर एक डिबेट और डिस्कशन पाकिस्तानी माशरे में शुरू हो गई है। बल्कि इसने पाकिस्तानी लोगों को हैरान परेशान करके रख दिया है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है या दुनिया भर में ऐसा भी होता है। ये बुनियादी तौर पर क्लिप है अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, वहां के जो सीक्रेट सर्विस का जो इदारा है यानी खुफिया इदारा है, उसकी ये खातून डायरेक्टर है। ये खातून डायरेक्टर जो वहां के खुफिया इदारे की डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर खुफिया इदारे का आप नाम ले लें तो लोग कांप उठते हैं और ये एक रियलिटी है। वहां के खुफिया इदारे की डायरेक्टर को आम अल्फाज अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कांग्रेस में बुलाकर उसे चीर फाड़ कर रख दिया है, उसे फीती फीती कर दिया है, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उसे मट्टी प्लीत कर दिया है कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि हमारे साबिक प्रेसिडेंट को गोली चल गई और तुम वहां पर ये सर्विसेज दे रही थी। ये कैसे मुमकिन है कि तुमने इतना बड़ा फेलियर किया है। सिर्फ अब जो इसका होगा इसके साथ वो तो हमारे सामने मौजूद है, कम से कम हम लोग गस कर सकते हैं कि उन्होंने इसे लिटर परेड इसकी करनी है। लेकिन उससे पहले जो अल्फाज कांग्रेस के अंदर इस्तेमाल हुए हैं वो अल्फाज सिर्फ आप सुने, उन अल्फाज की संगीनी को महसूस करें, अग्रेशन को महसूस करें कि ये डेमोक्रेसीज होती हैं, ये जमहूरियतें होती हैं कि जहां के मुंतखब नुमाइंदे इस तरह से सवालात करते हैं और फिर इस तरह से वहां के जो इदारे होते हैं, उनके सरबराहान होते हैं, वो जवाब देते हैं। पहले ये चंद एक अल्फाज हैं, सिर्फ इन अल्फाज को सुने और महसूस करें। Most of my questions are going to demand a yes or no answer. Do you understand? I have no idea how my statement got out. Well, that's bullshit. That is a no. You're full of shit today. You're just being completely dishonest. Memos to this committee that we've asked you on July 15th. Have you provided all memorandums within the Secret Service? I would have to get back to you on that. That is a no. You are being dishonest or lying. You're being dishonest here with this committee. These are important questions that the American people want answers to. दुनिया ऐसे तरक्की करती है, दुनिया ऐसे इवॉल्व करती है। ये होते हैं सवालात, ये होते हैं इदारे जो मुल्क के मातहत होते हैं, जिनके बारे में बाकायदा से डेफिनेशंस मौजूद हैं कि कैसे रियासती इदारे काम करते हैं। लिहाजा ये अमेरिकन प्रेसिडेंट को गोली लगी, गोली कान छू कर गई है और उसके बाद जो सीक्रेट सर्विस की जो डायरेक्टर हैं, खुफिया इदारे के डायरेक्टर हैं, वो जनाब उधर उसकी धज्जियां उड़ाकर वहां पर रख दी गई हैं। हमने पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक वाकया वजीराबाद में देखा था। साबिक प्राइम मिनिस्टर एक पतला सा नौजवान सा लड़का आता है और वो आकर ये कहता है कि जनाब मैंने खान को गोलियां मारी हैं। चूंकि ये गुजर रहे थे और मस्जिद के अंदर अजान हो रही थी और उस अजान के दौरान जनाब इन्होंने म्यूजिक लगाया हुआ था और एक झूठ बोला था उस नौजवान ने। लेकिन उसके बाद कोई पब्लिक हियरिंग नहीं हुई, कोई अदालत के अंदर मामला नहीं चला, कोई कहानी खुलकर सामने नहीं आई। हम लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। हमें देखने और सोचने और समझने की जरूरत है कि बोलना क्या होता है, आवाज उठाना या फिर सवाल कितनी बड़ी ताकत है, ये यहां पर मौजूद है। मैं आपको डिटेल बहुत सारी नहीं सुनवा सकता। इसके अलावा भी बाकी जो कांग्रेसमैन हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, उन्होंने बिल्कुल इन्हें जो किया है वो आपके सामने मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर कुछ एक रद्द-ए-अमल मैं जरूर आपके सामने शेयर करता हूं। ये अदिल राजा साहब है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, लिखते हैं मुल्क कैसे तरक्की करेंगे, आपकी खुफिया एजेंसियां कैसे बेहतर होंगी, कैसे एहतसाब ना हो बल्कि होता हुआ नजर भी आए, सिर्फ एहतसाब होना बल्कि होता हुआ नजर भी आए। ये 5 मिनट का क्लिप है। नैन्सी मेस ने कैसे सीक्रेट सर्विस के सरबराह को तबाह करके रख दिया है। झूठ बोलने पर जरूर देखें। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं इसलिए वहां झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने पर जायदादें जब्त होती हैं क्योंकि वहां सीक्रेट सर्विस का सरबराह जवाबदेह होता है। वहां पर सीक्रेट सर्विस का जो सरबराह होता है वो जवाब देता है और उसे बताना पड़ता है। सैरिश मान साहबा लिखती हैं अमेरिकी सीक्रेट सर्विस डायरेक्टर की अमेरिकी सियासतदानों के हाथों धुलाई देखकर अपने मुल्क के बारे में एहसास कमतरी महसूस हो रहा है कि इस मुल्क में किसी का मर जाना, मार दिया जाना, उठा लिया जाना कोई जवाबदेह नहीं है बल्कि एक चूंटी से कमतर हैसियत है। एक साबिक हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कत्ल कर दी गई है, पाकिस्तान में तबाही निकाल दी गई, लोग उठाए गए, मारे गए, घसीटे गए। पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि जनाब हमें खुफिया इदारे तंग कर रहे हैं। लेकिन यहां पर बात भी नहीं की जा सकती। और मेरी मुस्कुराहट से आपको अंदाजा होगा कि मैं अपने अल्फाज के ऊपर काबू इसलिए कर रहा हूं कि चूंकि हकीकत यह है कि बोल नहीं सकते। हकीकत यह है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं ये तकरीबन 500 दिनों से बंद है। तमाम तरह अदालतों के चक्कर लगाए, तमाम तरह इदारों के चक्कर लगाए, सबका एक ही जवाब है कि भाई रहने दो। चूंकि siyaset.p की आपका प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज है, लिहाजा इसे 500 दिनों से बंद किया गया। ये एक रियलिटी है, लेकिन ये रियलिटी अमेरिका के अंदर नहीं है, ये दुनिया में नहीं है और ये दुनिया में ऐसी चीजें नहीं होती। अब जो कुछ एक चीजें आई हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी जो डिबेट हुई है, डिस्कशन हुई है, कांग्रेस में जो सवाल पूछे गए सीक्रेट एजेंट जो डायरेक्टर है इससे, अब ये जो खातून है ये बताती हैं कि शी स्टिल हैज नॉट विजिटेड द साइट आफ्टर 9 days, यानी अभी तक 9 दिन हो गए लेकिन इस खातून ने उस जगह को विजिट नहीं किया। शी स्पोक टू द एजेंट्स इन्वॉल्व्ड 3 days आफ्टर, यानी कि जो एजेंट इसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनका काम था रेस्क्यू करना या फिर ट्रंप को महफूज रखना, 3 दिनों के बाद इस खातून की उनके साथ बात हुई है। द सीक्रेट सर्विस काउंटर स्नाइपर्स वर ऑन अ स्लोप्ड रूफ स्टीपर देन द शूटर,
یعنی کہ جو سلوپ بنی ہوئی تھی وہاں پر یہ سنائپرز ان کے موجود تھے, جبکہ جو شوٹر تھا وہ زیادہ اوپر تھا, اسے اپر ہینڈ موجود تھا اور سامنے یہ بلڈنگ تھی جہاں سے شوٹ کیا گیا ہے. He recreated the event and got kill shoot. The closer, you should go back to the guarding Detroit, یا پھر بہت ساری مشکل انگریزی یہاں پر بارہ لکھی گئی ہے, لیکن بہت ساری ایسے سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں اور بہت ساری شارٹ کمنگز ہیں جو کہ باقاعدہ سے کھل کر نظر آ رہی ہیں. اب بڑی ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر بھی ٹویٹ ہوا ہے, اور یہ ٹویٹ یہ ہے کہ جناب جو سیکرٹ سروس کی جو ڈائریکٹر ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ڈیموکریٹ کی ایک اہم ترین شخصیت ہے, خاتون ہیں, وہ اس ساری صورتحال کو, سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھ رہی تھی, معاملات کو سمجھ رہی تھی, لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 6 دن پہلے انہیں بھی مار دیا گیا ہے یا ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, وہ بھی مر چکی ہے. لہٰذا امریکہ کے اندر کم از کم یہ کھرا نکالا جائے گا کہ کیسے وہاں کے سابق پریزیڈنٹ اور وہاں کے آنے والے پریزیڈنٹ کے اوپر یہ سارا حملہ ہوا ہے اور یہ ساری ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے. لہٰذا یہ بڑا کوشچن ہے. پاکستان میں بھی گزشتہ دن 12 گھنٹے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے, اور بڑی حیرت یہ ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس کے اندر سیاسی مافیا, سیاسی ٹولہ, انتشاری ٹولہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کیے. اس پر پرومیننٹ جرنلسٹ پاکستان کے کاشف عباسی صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. انتشاری ٹولہ, سیاسی مافیا, تحریک انصاف کے لیے جب آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو سیاسی جماعت کی جانب سے اس کا رد عمل آتا ہے. اسی کو ڈیجیٹل ٹیررزم کا آج میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اب ایک خبر ہے جو کہ لارجلی پاکستان میں ڈسکس ہو رہی ہے اور گلوبلی ڈسکس ہو رہی ہے, بلکہ وہ خبر یہ ہے کہ کیا جو بائیڈن زندہ ہے یا جو بائیڈن مر چکا ہے. جو بائیڈن کی آپ نے باقاعدہ سے ایک ڈیبیٹ ہوئی ٹرمپ کے ساتھ, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, اور وہاں پر جو بائیڈن تھے وہ کانپے, ان کی آواز, ان کی لکنت, ان کی تھرتھراہٹ, ان کی جو میموری ہے, ان کا جو جواب دینے کا طریقہ ہے وہ بہت زیادہ یعنی تھا کہ جناب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو بائیڈن شاید مر چکے ہیں. واقعتاً یہ سوالات ہو رہے ہیں, مختلف صحافی اس کے اوپر رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن مر چکے ہیں. اب یہ ایک انٹرسٹنگ کلپ ہے, اس کلپ کو آپ دیکھیں. اس میں کمالا ہیرس بات کر رہی ہیں اور جو بائیڈن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں کووڈ ہوا ہے, لہٰذا یہ یہاں پر موجود نہیں ہے. اب جو بائیڈن یہ اس سے پہلے یہ کہتی رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کال پہ بات چیت ہو رہی ہے, ٹیلی فون کال پر جو بائیڈن ان کے ساتھ موجود ہے, لیکن اسی گفتگو کے دوران وہ ایک جگہ پر ان کی زبان تھوڑی سی رکتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ جو بائیڈن از ود اس آن ریکارڈنگ اینڈ دین ریکارڈنگ, کہتے کہتے وہ پھر کال کہہ دیتی ہیں. یہ بھی گلوبلی ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو محسوس کیجئے گا, ایک معمولی سا ایک پاز آیا ہے جہاں پر وہ ریکارڈنگ کہتے کہتے کال کہہ جاتی ہیں. اب یہ جو ریکارڈنگ ہے اس کا مطلب یہ کہ بائیڈن شاید واقعتاً, موہت پیرزادہ صاحب تو کہتے ہیں سٹیا گیا ہے, لیکن بائیڈن صاحب کے ساتھ شاید واقعتاً کو مسئلہ ہو گیا ہے, لیکن وہ کال پر بھی نہیں ہے. اب یہ ریکارڈنگ سنیں. It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call, and we've been talking every day. You guys heard it from Doug's voice. We love Joe and Jill. It's a very serious debate کہ کیا جو بائیڈن ٹھیک ہیں یا جو بائیڈن مر چکے ہیں, جو بائیڈن کو کہاں پر رکھا گیا ہے, کہاں پر غائب ہیں. مگر جیسے ٹویٹ سوشل میڈیا پر ہو رہے ہیں کہ ویئر از جو بائیڈن, جو بائیڈن کہاں پر ہے. ایک ایسا جو بائیڈن جس نے دنیا بھر میں ریجیم چینج کروائی, ایک ایسا جو بائیڈن, ایک ایسا پریزیڈنٹ جس نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں ان کا ذمہ دار ہے. ان کا جو کھرا ہے وہ جا کر جو بائیڈن کے ساتھ ملتا ہے. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم ہیں, جو بائیڈن اقتدار میں آتے اور ٹیلی فون نہیں کرتے, جو بائیڈن جس نے تباہی نکلوا دی, جو بائیڈن جس نے اپنا منہ کالا کروایا اور ایک ایسا بدبودار شخص کے طور پر سامنے آیا کہ جس میں جہاں پر فلسطین کے اندر تباہی نکالی گئی, جو بائیڈن بلکہ اسلحہ پرووائڈ کرتا رہا, جو بائیڈن جہاز بھیجتا رہا, جو بائیڈن بحری بیڑے وہاں پر مزید کلوز کرتا رہا, اور جو بائیڈن اسرائیل کو ریسکیو کرتا رہا, جو بائیڈن اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا, جو بائیڈن ملاقاتیں کرتا رہا. اور یہی وہی جو بائیڈن ہے جو گزشتہ چند گھنٹوں سے یا چند دنوں سے اس وقت اس کی حیثیت صرف یہ ہو گئی کہ جو بائیڈن مر گیا ہے یا نہیں مر گیا, یہ صرف سب سے بڑی خبر بنی ہوئی ہے. اب یہ لورا لومر ہے, یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ان کا تقریباً کوئی 1.1 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں. انہوں نے باقاعدہ سے ٹویٹ کیا ہے کہ بریکنگ نیوز اوپر لال بتیاں لگائی گئی ہیں, جو بائیڈن از ڈائنگ اینڈ فائنل پریپریشنز آر بینگ میڈ فار ہم, کہ جو بائیڈن مر رہا ہے یا مر چکا ہے یا بالکل ختم ہو چکا ہے, اور آخری جو فائنل پریپریشنز ہوتی ہیں یعنی غسل شزل دینا, اس کی جو تیاریاں ہیں بائیڈن کے لیے مکمل کر دی گئی. گاڑی شاڑی بھی ہوگی اور وہ ساری چیزیں, لیکن جو بائیڈن ظاہر ہے معاف نہیں کیا جائے گا, چونکہ یہ ہزاروں لوگوں کا قاتل ہے. یہ قاتل ہے جو کچھ ہم نے فلسطین کے اندر دیکھا ہے. تو جو بائیڈن کے بارے میں یہ باقاعدہ سے لکھ رہی ہیں وہ مر چکا ہے. اب یہ میں دیکھ رہا تھا, یہ ون انڈیا ہے, پرومیننٹ انڈین نیوز ایجنسی, یہ لکھتی ہے از جو بائیڈن ڈیڈ, کیا بائیڈن مر چکا ہے. دس نیوز اباؤٹ یو ایس پریزیڈنٹ گوز وائرل, یہ اس کے حوالے سے جو خبر ہے یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ریسنٹ سوشل میڈیا frenzy has sparked widespread concern about the health and the well-being of the US president جو بائیڈن, ان کے حوالے سے باقاعدہ سے خاصے کنسرن ہے, اور گلوبلی یہ خبر بنی ہوئی ہے کہ بائیڈن کیا مر چکا ہے یا بائیڈن کیا فارغ ہو چکا ہے. اب جو بائیڈن تو ظاہر ہے اس وقت خبروں میں اس لیے صرف بنا ہوا ہے کہ کیا جو بائیڈن زندہ ہے یا بائیڈن زندہ نہیں ہے.
لیکن ایک اور بڑی, بلکہ یہ دا سیویئر کا ان کا یہ ٹویٹر ہے, پرومیننٹ بڑا مشہور اکاؤنٹ ہے, تقریباً 300K پلس ان کے فالوورز ہیں. یہ لکھتے ہیں ویئر از جو بائیڈن, کہ جو بائیڈن کہاں پر ہے, اور ان کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ہے. پاکستان کا پرومیننٹ انگریزی اخبار آج یہ ڈان نیوز یہ لکھ رہا ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے, امریکہ کے لوگ پاکستانی امریکہ کے اندر موجود ہیں, وہ تمام تر لوگ اب باقاعدہ سے ریپبلکنز کی طرف آ رہے ہیں, یعنی ٹرمپ کی طرف آ رہے ہیں, وہ ڈیموکریٹ سے ہٹ رہے ہیں. اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں, ابورشن کے حوالے سے بہت سارے قوانین ہیں, LGBT کے حوالے سے بہت سارے قوانین ہیں, پھر غزہ کے اندر جو سٹینڈ رہا بائیڈن کا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن اس کے اندر ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہوا, اب یہ بات ذہن میں رکھنے کہ عمران خان صرف پاکستانی لیڈر نہیں ہے. عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف دنیا کی 10ویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان دنیا کی ڈیبیٹ کا ڈسکشن کا حصہ ہے. عمران خان نے جو اقوام متحدہ کے اندر تقریر کی وہ ایک ریکارڈ کا حصہ ہے اور گلوبلی ڈسکشن کا حصہ بنی ہے. عمران خان کے آرٹیکل گلوبل خبر بن جاتے ہیں. لہذا جو لوگ ٹرمپ کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو پاکستانی جو ورسز ڈائسپورا جا رہا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے دیٹ واز ویری 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 مچ انفیئر. اور یہ باقاعدہ خبر ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے پاکستانی اوورسیز اب اس طرف جاتے جا رہے ہیں. عمران ریاض صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے اور عمران ریاض خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹیررزم جو ٹرم DGISPR صاحب نے کوئن کی اور خاصی ڈسکس ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے 200 ممالک کے اندر ڈیجیٹل ٹیررزم جیسی کوئی اصطلاح موجود نہیں ہے, اور ڈیجیٹل ٹیررزم کہیں دنیا پر نہیں ہوتی. لیکن پاکستان کے اندر ایک نئی ٹرم ہے جو کہ باقاعدہ سے کوئن کی گئی ہے. ایک اور خبر ہے, اور یہ خبر ہے جناب امریکن بلکہ ہاؤس آف کامنز برطانیہ, وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یا پھر دنوں میں وہاں پر بھی برطانوی پارلیمنٹ میں بھی ایک سیشن کا آغاز ہونے والا ہے جہاں پر جو الیکشنز ہیں پاکستان کے ان کے اوپر ڈسکشن ہوگی اور ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہوگی, بات چیت ہوگی. لیٹس سے کہ اس کے اوپر تجزیہ کیا ہوتا ہے, چونکہ وہاں پر کوئی منیر فاروق صاحب نہیں ہے, وہاں پر کوئی غریدہ فاروقی صاحبہ نہیں ہے, وہاں پر راوی نہیں ہے جو سکھ چین لکھے گا, وہاں پر جو ڈیبیٹ ہوگی ڈسکشن ہوگی اور جو کچھ آپ نے امریکن کانگریس میں دکھا ہے, آئی وش کہ وہاں پر بھی کوئی صحافی بیٹھا ہوتا, راوی سکھ چین لکھتا, لیکن راوی سکھ چین نہیں لکھ سکا. دیٹس دا ریئلٹی. ہم سیکھیں گے, ہم ایوالو کریں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ایسی ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنیں گے کہ جہاں پر سوال کرنے پر ڈر نہیں ہوگا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست.PK بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست.PK کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.